बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इकबाल प्रेस क्लब के लाइव स्टूडियो में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, इकबाल की धरती मर्दम खेज, हम अदब के हवाले से और के हवाले से मुतअद्दिद बार यहाँ गुफ्तगू कर चुके हैं कि यहाँ जिंदा अदब तख्लीक हो रहा है। यहाँ के शोरा खाली हज़रात की जो तहरीरें हैं, जो शायरी है, वो अपनी मिसाल आप है। ख़ास तौर पर माँ बोली पंजाबी में जो शायरी हो रही है उसकी तो कहीं मिसाल नहीं थी। आज लाइव स्टूडियो में हमारी खुशकिस्मती के दो ऐसी शख्सियात मौजूद हैं जिनके हवाले से मैं ये कहूँगा कि उन्होंने जो लिखा वो अमर होगा, जो कहा वो दिल में उतर गया। किताबें मेरे सामने मौजूद हैं और इस हवाले से मैं उन शख्सियत का नाम बाद में लूँगा, लेकिन किताब आपके सामने पहले रखूँगा, दिल के हिरा तक। ये गज़लियात का शायरी मजमूआ है। इसके अलावा जैसा मैंने पंजाबी ज़बान का जिक्र किया है तो ये चिड़ियाँ बोल पईयाँ, आप इसके टाइटल से ही अंदाज़ा लगा लें। और ख़ासतौर पर जो एक शेर मौजूद है कि चुप के अमन दे झंडे चिड़ियाँ बोल पईयाँ, सप्पा पीते अंडे चिड़ियाँ, वाह वाह जी, सप्पा पीते अंडे, फलसफा इसी शेर में मौजूद है। और ये जो दो किताबें मैंने आपके सामने रखी हैं ये तो आपके सामने पेश होगी, लेकिन अभी कई ज़ेर तबाह किताबें मौजूद हैं, उसका वो खुद तफसीली जिक्र करेंगे। यहाँ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर की हैसियत से भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं मार मस्तान अली जावेद साहब। खुशामदीद कहते हैं हमारे साथ, आप यहाँ तशरीफ लाए है जो मुझे यहाँ ले आए। वाह जी, मिट्टी की मोहब्बत है। दूसरी शख्सियत किसी तारीफ की मोहताज नहीं, शोबा तिब में हमेशा उनका नुमाया नाम रहा है, लेकिन बहुत कम लोग शायद जानते हैं। खास तौर पर मैं चकवालियों की जो कम्युनिटी है उसका जरूर तज़किरा करूंगा। डॉक्टर आजम समोर, उनको वो एज ए ENT स्पेशलिस्ट तो बाखूबी वाकिफ है, लेकिन बहुत से लोग नहीं जानते कि वो बहुत ही अच्छे शायर भी हैं। खास तौर पर पंजाबी ज़बान पर उनकी जो गिरफ्त है, जो गिरफ्त है वो मिसाली है। वेले दी वेल ये उनकी शायरी मजमू है। और इसके अलावा एक और किताब भी मौजूद है, तंग तंग तरकला तंग तंग तरकला, टाइटल से ही आप अंदाजा कर ले होंगे। तो आज इसी हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और गुफ्तगू का आगाज करते हैं माहर मस्तान अली जावेद साहब से। माहर साहब, जिस पहले भी मैंने आपको खुशामदीद कहा है, एक बार फिर ये जो किताब अभी मैं अपने नाज़रीन को दिखा रहा हूँ, बताइएगा कि इसमें आपने क्या कहने की कोशिश की है। इसमें मैंने, जैसा कि पहले आपने यहाँ इरशाद फरमाया है, असल शायर जो होता है ना, जब तक वो अपने कल्चर के साथ अपना रिश्ता कायम नहीं रखता, मैं उसकी शायरी को सच्ची शायरी नहीं समझता। इसलिए जैसा कि चिड़िया बोल पिया पहले आपने देखा है, 8 साल पहले आया था मजमुआ, यही उसकी तकरीबन उसमें भी यही चीजें थी। और इसमें भी मैंने कोशिश की है कि मैं अपने कल्चर को, जंग, चकवाल, पंजाब धरती का जो कल्चर है उसको, और अपनी कुछ चीजें जो है, खा वो अब उर्दू की शायरी है उसमें भी मैंने अपने कल्चर के अल्फाज जो है उनको जिंदा करने के लिए इसमें भी डाला है, ताकि वो उर्दू दानों तक भी वो हमारा विरसा जो है या हमारा जो सकाफत है वो ट्रांसफर हो जाए, वो भी इससे रूशनास हो सके जो अहले ज़बान है। और उनको इस तरीके से इसमें समोया है कि वो उर्दू के ही लफ्ज मालूम होते हैं, उसमें कोई अजनबियत महसूस नहीं होती कि ये इम्पोर्टेड लफ्ज है। तो वो उनको जैनवन किस्म के ना ऐसे सांचे में ढाला गया है। तो इसमें यही मैंने बताया है। बाकी इसमें गजल मुख्तलिफ बैरों में है, बहुत ज्यादा बैरों में है, 12-14 तो बहुत कम है मेरे ख्याल में, इससे भी ज्यादा बैरों में मैं, मुख्तसर बैरें भी हैं, लंबी से लंबी बैरें भी हैं, और उन सब में एक गिनायत कह लो और या दूसरा रवानी का। मैं इधर से ही फिर बता देता हूँ, एक गजल तो मैं वही सुना देता हूँ जिससे इसका टाइटल है, लेकिन बरकत के लिए पहले ना या 2 शेर हो जाए। बरकत हमारा जो रहा है ना अरसे से चलन कि हमारे शायर मुशायरे या हमारी महफिल उनमें सरकार दो आलम का जिक्र लाजमी होता है, तो इसलिए इसमें भी एक थोड़ा सा नया अंदाज आपको नजर आएगा। जो आमना की गोद ने रोशन जहां किया, जो आमना की गोद ने रोशन जहां किया,
ایسا میرے خدا نے تھا پہلے کہاں کیا، جو آمنہ کی گود نے روشن جہاں کیا، ایسا میرے خدا نے تھا پہلے کہاں کیا، آتش کدے بجھے سبھی اور بت بھی گر گئے، آتش کدے بجھے سبھی اور بت بھی گر گئے، وہ سجدہ ریز خاک پر جب آسماں کیا، وہ سجدہ ریز خاک پر جب آسماں کیا، میرے قریب آئے گی کیوں کر کوئی بلا، میرے قریب آئے گی کیوں کر کوئی بلا، ہے مصطفیٰ کے نام کو ورد زباں کیا، ہے مصطفیٰ کے نام کو ورد زباں کیا، مستان مجھ کو حشر میں آقا چھڑائیں گے، مستان مجھ کو حشر میں آقا چھڑائیں گے، دل کو اسی یقین تو ہے شادماں کیا، دل کو اسی یقین تو ہے شادماں کیا۔ اور اب یہ غزل ہے جس کا نا اس میں ٹائٹل کے حوالے سے، لے جائے اگر کوئی مجھے شہر وفا تک، لے جائے اگر کوئی مجھے شہر وفا تک، میں ڈھونڈ نکالوں گا کوئی رستہ خدا تک، میں ڈھونڈ نکالوں گا کوئی رستہ خدا تک، جو سب کی سنے اس کو بتانا ہے ضروری، جو سب کی سنے اس کو بتانا ہے ضروری، سنتا نہیں کوئی یہاں میری صدا تک، سنتا نہیں کوئی یہاں میری صدا تک، ایک چاند کو اس بستی میں دیکھا ہے چمکتے، ایک چاند کو اس بستی میں دیکھا ہے چمکتے، پہنچی نہیں جس میں کبھی سورج کی ضیاء تک، پہنچی نہیں جس میں کبھی سورج کی ضیاء تک، کاسا تھا کبھی جس کا تیرے در پہ ہی ٹوٹا، کاسا تھا کبھی جس کا تیرے در پہ ہی ٹوٹا، خیرات نہیں پہنچی ابھی ایسے گدا تک، خیرات نہیں پہنچی ابھی ایسے گدا تک، مستان اترتا ہے شب و روز ہی تازہ، شب و روز ہی تازہ، الہام محبت کا میرے دل کے ہیرا تک، محبت کا میرے دل کے ہیرا تک، مستان اترتا ہے شب و روز ہی تازہ، الہام محبت کا میرے دل کے ہیرا تک۔ اچھا، ابھی یہ جو ہم نے مار مصنان علی جاوید صاحب کا ایک یہ ادبی پہلو دیکھا ہے، تو میں ایک جس کا میں خود آئینی شاہد ہوں، یہ دیکھیں جی، یہ ضلع چکوال ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ اردو اور پنجابی غزل کے بانی حضرت شاہ مراد کی سرزمین ہے، تو یہ اس حوالے سے ہم جرنیلوں اور اس کی زمین، یہ تو ہمارا ایسی ایک ٹھپا لگا ہوا تھا، اصل ہم شاہ مراد کے وارث ہیں، اہل علم اہل قلم ہے۔ تو یہ مار مصنان علی جاوید کی ادب کے علاوہ جو ادھر اس ضلع چکوال میں ابھی مار صاحب آپ کو میں اپ ڈیٹ کروں 95% لٹریسی ریٹ اس وقت چکوال میں ہو گیا، تو یہ ایک 1985 میں جب یہ ضلع بنا تو 26% لٹریسی ریٹ تھا پورے ملک کا اور چکوال کا بھی، تو یہ ایک بڑی طویل جدوجہد ہوئی ہے۔ تو یہ مار مصنان علی جاوید آپ کب تک تحرات رہے ہیں؟ اگر میں ادھر 2.5 سال رہا ہوں، 2.5 سال، اس جو آپ کی جس ترقی کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، اس میں بھی میرا عام جو رویے ہے نا، یا عام ہماری جو اپروچ ہے، اس سے ہٹ کر میرا اس میں ایک حصہ ہے، وہ اس لیے کہ میں نے اس وقت جن مطلب طریقوں سے یا جن کہہ لو میتھڈالوجی سے جس طرح سے ایک اساتذہ میں انسپائریشن پیدا کی، ایک لہر دوڑائی، موٹیویشن کی ان کی، اور اس وقت جو ریکارڈ میں نے مینٹین کیا، یہ بچوں کو گھروں میں ان کا جا کر سروے کرنا، سکول کو انگیج کا پراپر رجسٹر بنائے، پراپر رجسٹر، پھر اس کے مطابق ان کا اس کے بعد اب گورنمنٹ نے کوئی 10-15 سال بعد اس پیٹرن پہ پھر کام کیا، ٹھیک ہے، مگر چکوال الحمدللہ مضبوط جو بنیاد آپ نے دی تھی نا، اس میں یہ اسی وجہ سے مجھے فخر ہے کہ جتنے پروبیشنرز ہوتے تھے نا،
ان کو بھی یہاں لایا جاتا تھا کہ مار مستان بیٹھا ہے کلر کار میں، ڈی سی کمشنر اور وہ اکیڈمی کے ڈائریکٹر کامران رسول صاحب تھے، جی ہاں وہ لے آئے اور مار مستان کو لے گئے کہ ان پروبیشنرز کو نا آپ کچھ بریف کریں یا لیکچر دیں، یا یہ اتنا اس وقت کام ہو رہا تھا جو نظر آ رہا تھا اوپر کی لیول تک، اس پہ وہ سب ڈاکٹر ٹھیک ہے جی، کام ہوا ہے اور اب ہمیں نظر بھی آ رہا ہے اس کی بنیادیں جس طرح مار صاحب بتا رہے ہیں کہ اس کی بنیادیں تو بہت پہلے رکھ دی گئی تھی. یہ جو بلڈنگ ہے یہ ہمیں اب نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے کافی کام ہے. بہرحال شعر و ادب کی بات ہو رہی ہے. ڈاکٹر صاحب میں نے آپ کو بتایا کہ ڈاکٹر عالم سمور صاحب یہاں موجود ہے. ڈاکٹر صاحب تو کہاں میڈیکل کی تعلیم، پھر وہ ڈاکٹر بن جائے. پہلے میں نے دسو کہ اردو بولنی ہے پنجابی بولنی ہے؟ میں اس کام واسطے تھے آیا کو نہیں، مہمان آئے مار صاحب چھوڑنا اس پہ بھی بالکل آپ کی رائے لیں گے. اچھا لیکن موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں یہ سوال میں میرے خیال ہے اپنے کو اور تعارف کے کراوا. میں پچھلے کو 28 سال 27 سال تو ہو گئے چکوال بیٹھا ہوں. چکوالیاں ڈومیسائل ڈسٹرکٹ ضلع میں دولت پور تحصیل پنڈان خان تو، اور اپنی پرائمری تعلیم مڈل اسکول ہائی اسکول وہ تھا اپنے علاقے دھرلا جلب ہائی اسکول، پھر گورنمنٹ کالج لاہور، پھر میڈیکل راول پنڈی، اور پھر لاہور، اور ایجوکیشن ساری چلتی. سروس میری اٹس نیئرنگ 27-28 ایئرس اتنے چکوال میں ہی ہے. بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح. ادھر ادھر شاعری دا کس طرح تھوڑا رجحان؟ میں اپنے اپن کو شہروں میں شمار بھی نہیں کرتا اور اپنا تعارف بھی کدی نہیں کرایا، اور مشاعرے تو میرے خیال میں کم کمی کدی نظر آیا ہوں. آج میں آ گیا ہمارے ساتھ میں چھوڑن تو ٹھیک ہے، ہوں پھر میدان کھلا دو، پھر میں تم کو سنا دینا. میں پروفیسر لیاقت صاحب مرحوم اتنے ہوندے بہت محترم آئے ہو، انہوں کو بیٹھ کے کدی کدی انہوں نے سننا، انہوں نے گلاں سننیاں، اور انہوں نے میرا ایک شکوا ہمیشہ رہا کہ سر تسی اتنا پڑھ دیو، اتنا پڑھ دیو، اتنا پڑھ دیو، انہوں ریکریٹ کرو، انہوں لکھو، انہوں ریکریٹ کرو. اچھا میں کوئی نہ پتا کہ انہوں نے بہت سارا کچھ لکھ کے الگ رکھا بھی ہے، میں انہوں نے کہہ رہا. پھر ایک دن خیال آیا کہ یار میں لیاقت صاحب نہ سمجھتا تو چلو میرا لیول وہ نہیں ہے، وہ تو پھر بہت بڑے اسکالر نے، بڑے ہوتے ماشاء اللہ مہان آدمی ہے، میرا لیول نہیں ہے، لیکن چلو میں بھی اپنے طور سے جتنا سارا میں پڑھا میں بھی اس کو ریکریٹ پہ کرنا ایسا تو ماما. So I started. وہ کرتے ہیں کوئی دوست احباب ارد گرد جڑے ہیں پروفیسر صاحبان زیادہ اور باقی بھی احباب بھی کچھ چیزیں ایک دو چار سنائیاں شغل جی تھے، وہ انہوں نے شاید کوئی آئیڈیا ڈفرینٹ آئے جی، اور زبان ٹھیٹ میں مطلب رکھی اپنی علاقے نہیں، زبان ایسی رکھی کہ وہ آل اوور پنجاب پرسیپٹیبل ہے، سمجھ آنے والی ہے، لیکن لہجہ ہوتا میں لکھا ہوتا، ایکسینٹ ہوتا میں یہی رکھا، پہچان ہوتی. اچھا وہ اس طریقے سے کوئی چیز ایسی پریزنٹیبل ہو گئی بن گئی، انہوں نے اپریشیٹ کیا تھا. میں نوسلا آیا، میں پھر لکھتے چلا گیا. کتاب ایک بن گئی، وہ 2011 پہلے شائع ہوئی ہے. اچھی کتاب، وہ اچھی اپریشیٹ ہوئی ہے. اس نے ایک آدھا ایوارڈ مزان کی ادب جو فال کی تھی، مزان کی ادب حبیب جالب ایوارڈ، اس نے اچھی کتاب آئی. اور پھر درمیان سروس چلتی رہی، اپنے روٹین ساری کم دھندا. ان دا مین ٹائم میں نے کچھ ہیلتھ ایشوز بھی آئے، بائی پاس بھی کرانا پیا پیچھے. اچھا ایکومولیٹ ہو گیا، اتنا سارا سامان اور جمع ہو گیا، پھر اس نے ایک نئی کتاب کی شکل دے دی ہے. چلو یہ خیال کہ جڑے مائل سٹونز اگر سیٹ کر کے ہیں بڑے، شاید انہوں نے اسی تھلے کو پرسانگی لا کے بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اپنا حصہ جی ضرور بڑا حصہ پا رہے ہیں. کچھ حصہ سناؤ بھی، اتنا سارا ہی ہے. بیٹھے چلو میں پھر اس دے نام دے مناسبت نال جو انہوں نے پیچھے لکھ چھوڑیا، ہی لکھ دینا ویلے دی ویل. ویل وہ جڑی ڈھولاں تے ہوکی دی ہے، بہت اچھے، یعنی ایکنالجمنٹ، اعتراف. ویلے دی ویل، ویلے دی ویل. یہ چھوٹی جی نظم ہے کہ ویلے دا ویلنا. اساں ویلے دے ویلنے اتے ویلے نو ہی ویلن بیٹھے. اساں ویلے دے ویلنے اتے ویلے نو ہی ویلن بیٹھے، اپنے ہتھوں ویل گئے ہیں. دم دے گھپ ہنیرے اندر ربا تینوں لبدے اپنے آپ نو مل پے ہیں. اپنے آپ نو مل پے ہیں، بہت اچھے. دم دے گھپ ہنیرے اندر،                                                                                                                                اپنے آپ نو مل پے ہیں، بہت اچھے. ربا تینوں لبدے اپنے آپ نو مل پے ہیں.
ਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਹਾਂ ਸਾ ਸਮੁੰਦਰ ਡੂੰਘਾ ਭਾਵੇਂ ਤਨ ਦੀ ਬੇੜੀ ਜਖੜਾਂ ਫੰਡੀ ਬੰਡੀ ਹਾਂ ਅਸਾਂ ਹਯਾਤੀ ਠਿਲ ਗਏ ਠੀਕ बड़ा चाहिए बड़ा चाहिए नाज़रीन, लाइव स्टूडियो में वैसे तो ये गुफ्तगू और कुरान है, लेकिन जब अच्छा शेर सामने आए तो एक मुशायरे की शक्ल इख्तियार कर लेता है। जैसे कि आप देख रहे हैं वाह वाह की सदाएं हैं, मुकर्रर की सदाएं बुलंद हो रही हैं। पहले मस्तान साहब ने अपनी शायरी आपके सामने पेश की और फिर डॉक्टर आज़म समौर साहब ने पंजाबी का कलाम जबरदस्त माहौल हो गया। दानियाल साहब, आप भी कोई ऐड मैं मस्तान साहब के हवाले से डॉक्टर आजम साहब से मेरी बड़ी रफाकत रही है, तकरीबन रोजाना ही, और मैं समझता हूँ इनसे सलाम दुआ की वजह से मस्तान साहब जैसे लोगों से मुझे भी जो कहना खसर जाओ किसी नालों ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹਿਰ ਲੱਭ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਇਲਮੀ ਅਦਬੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਖਸਰ ਜਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਤਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ ਉੱਠਣ ਬੈਠ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਾ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਅਖਬਾਰ ਧੰਨ ਤੋਂ ਕੱਢਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਨਰਸੀਆ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤਾਇਨਾਤ ਸਨ ਨਾ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2.5 ਸਾਲਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਟੈਨਿਓਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਨਰਸੀਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਸ਼ਿਸਤ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੰਦ ਜਿਹੜੇ ਅਲਫਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਯਾਦ ਹਨ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਬੋਲੇ ਸਨ, ਉਹ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ ਪੰਜਾਬੀ ਦੱਸਦਾ ਨਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਉਸ ਨਸ਼ਿਸਤ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਥੀਆ ਕਲਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਆਰਫਾਨਾ ਕਲਾਮ ਕਹਿਣਾ, ਫਰਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੀ ਹੈ ਮਤਲਬ ਯਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਬਾਹਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਕ ਹੈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਦਾੜੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਵੱਡੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਚੁਪਾਲ ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫਿਰ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸਦੀ ਵੀ ਉਹ ਰੁਨਮਾਈ ਅਸੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸੱਪਾ ਪੀਤੇ ਅੰਡੇ ਚਿੜੀਆਂ ਬੋਲ ਪਈਆਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੀ ਸ਼ਾਇਰ ਕੋਈ ਸੁਣਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੇ ਵੇਲੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਇੰਜੇ ਬੈਠੇ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਕਿ ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸੀ ਗੱਡਾ ਬੋਲ ਗਿਆ ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸੀ, ਸੌਣ ਦੀ ਗੱਡਾ ਬੋਲਦੀ, ਸੌਣ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਵਸੀ ਗੱਡਾ ਬੋਲਦੀ, ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਸੀ ਡੱਡਾਂ ਬੋਲ ਬੜਾ ਬੰਦੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕੀਤੇ ਖੱਸੀ ਡੱਡਾਂ ਬੋਲ ਪਈ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ। ਮੈਂ ਚਿੜੀਆਂ ਨਾ ਬੁਲਵਾਵਾਂ, ਮੈਂ ਡੱਡਾ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਤਨ ਸਰਕਲਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਤਾਬ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਬਸਰਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦਨ ਕੋਨੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਸ਼ਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਬੜਾ ਅੱਛਾ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਆਜ਼ਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਮਤਲਬ ਤਲਕ ਹੈ ਮਸਤਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦਾ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਤੋਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਵੇਖਦੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਮਕਸਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਮਤਲਬ ਆ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਨਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਰਾਜਕਾਜ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ, ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ ਮਗਰ ਥੱਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਅਦਬ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਉਹ ਵੇਖੋ ਕਦੋਂ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਸੌ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਉਜਾਗਰ ਹੋਣ ਹੋਏ ਨੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਚੱਲਿਆ ਦੌਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਯਕੀਨ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਇਹ ਕਲਾਮ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਔਰ ਓਪਨ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸਦੀ ਪਜ਼ੀਰਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਡਾਕਟਰ ਹਰ ਹਫਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਕਮੈਂਟਸ ਲਿਖਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕੀ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ठीक हो गया जी। पजीराई न सिर्फ मिलेगी बल्कि दिल भी पा रही है। और जिस तरह अभी आपने ये शेर सुने हैं उससे आप अंदाजा कर सकते हैं कि किस किस्म की शायरी और ताज़ा शायरी
ہمارے سامنے آ رہی ہے. اور یہ جو کتابیں ناظرین یہ بڑی اہمیت کی حامل ہیں. ویسے تو آدمی جو بھی آدمی گفتگو کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ وہ گیان ضرور مانگتا ہے, لیکن اگر اس نے کوئی کتاب لکھ دی ہے, اس نے وہ باتیں محفوظ کر دی ہیں, تو یہ گیان پھر نسلوں کے بھی کام آتا ہے. یہ کتابیں ہمارے سامنے پڑی ہیں, لیکن بدقسمتی کے ساتھ تبدیلی کا جو شوق ہے ذرا کم ہوتا جا رہا ہے. مولانا مستان صاحب سے پوچھتے ہیں کہ یہ جو ایک خطرہ ہمارے سامنے منڈلا رہا ہے, موجود ہے, اس کے حوالے سے ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کو اصل میں تو یہ جو اب سوشل میڈیا آ گیا ہے نا, اور نیٹ پر, اور یہ جو اب بچوں کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر جا رہی ہے. ایکچولی یہ اداروں کا کام ہے, تعلیمی اداروں کا خاص طور پر, یا اس طرح کے جو فورم ہے ان کا بھی یہ کام ہے کہ یہ بچوں کی توجہ جو ہے نا وہ ادھر ڈائیورٹ کرے مطالعہ کی طرف. اب ہمارے ہاں سکولوں میں بھی ہم دیکھتے ہیں اساتذہ اتنی توجہ نہیں دیتے, بچے فون باقاعدہ اپنے ساتھ رکھتے ہیں, اور بعض اوقات وہ ڈیسک ویسک ہوں تو وہ استاد کی نظریں چرا کر ادھر بھی وہ اپنا کام جاری رکھے ہوئے ہوتے ہیں. استاد سو رہا ہے, استاد کو جگانے کی ضرورت ہے. استاد جاگے گا تو اسٹوڈنٹ جو ہے وہ ویجیلنٹ ہوگا, اسے پتہ ہوگا استاد مجھے دیکھ رہا ہے. جیسے وہ پہلے لکھا ہوتا تھا نا بھی کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے, خدا تو دیکھ رہا تھا, اس کو ہم بھول کر ہم نے کیمرے سے لوگوں کو ڈرایا. ایکچولی تو خدا کی نظر سے بچنا تھا, اس سے ڈرنا تھا, لیکن ہم نے کہا کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اب جب تک استاد کی آنکھ کی وہ جو چشم بینا ہے نا وہ اسٹوڈنٹ پر نہیں ہوتی, تو اس وقت تک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اسی سلسلے میں چلتے جائیں گے, اور پھر وہ یوز ٹو ہو جاتے ہیں, بلکہ ان کو روٹی نہیں ہضم ہوتی. میں کہتا ہوں یہ اب نشہ سا بن گیا ہے, ایڈکٹڈ ہو گئے. ابھی مار صاحب یہ ابھی میں یہ کرنا چاہ رہا ہوں, میرے وقت کے اگر ٹیچر آپ کو ملے تو وہ گواہی دیں گے. ہم صرف افسری کرتے ہیں, ہم صرف جا کر بڑے اچھے کمروں میں بیٹھ جاتے ہیں, ہیٹر اے سی انجوائے کرتے ہیں, اور ہم فیلڈ میں نہیں دیکھتے. مجھے یاد ہے یار ریفریشر کورسز میں میں آتا تھا نا, کبھی کبھی ان سے خطاب کرنے یا کسی تقریب میں وہ مجھے بلا لیتے تھے, تو میں نے ٹیچروں سے سوال کیا. میں نے کہا یار آپ یہ بتائیں, ٹو بی ویری فرینک اور دیانتداری سے بتائیں, اس کا کوئی محاسبہ نہیں ہوگا کسی کا, آپ یہ بتائیں کہ سکول میں بیٹھے ہوئے کوئی ایسا استاد ہاتھ کھڑا کرے جو اپنے گھر کے مسائل ذہن میں نہ لاتا ہو, یا ان کا سلوشن نہ سوچتا ہو, یا یہ نہ سوچتا ہو کہ یہ اب میں چھٹی کے بعد کر کے واپس میں نے گھر لے جانا. کسی نے ہاتھ نہیں, یعنی سب سکول میں بیٹھے ہوئے بھی گھر کے لیے سوچ رہے. پھر میں نے کہا کوئی ایک استاد ایسا ہاتھ کھڑا کر دے جو باقی 18 گھنٹے گھر میں گزارتا ہے, کبھی اس نے سوچا ہو کہ کل میں نے یار بچوں میں یہ چینج لانی ہے, میرے فلاں بچے میں یہ خامی تھی اور میں نے اس کی اصلاح کرنی, اس کے لیے میں نے یہ پلاننگ کرنی. تب بھی کوئی بندہ ہاتھ نہیں کھڑا کر سکا. مطلب ہے نہ ہم گھر میں سکول کے لیے سوچتے ہیں, نہ ہم سکول میں بچوں کے لیے سوچتے ہیں. میں گیا ادھر لیڈی پوائنٹ گرائن کی طرف بشارت کے قریب ایک پرائمری سکول میں نے وزٹ کیا, تو ایک بچے سے میں نے کہا کہ سبق, تو اس نے وہ سبق پہ لفظ تھا مسجد, تو اس نے مسجد کو مسجد پڑھا. دیکھو چیزیں یاد ہے, یہ ہوتا ہے ایک ایجوکیشنسٹ کا رول. جیسے آپ کو یاد ہے, مجھے وہ اب بھی یاد ہے کہ اس بچے نے مسجد پڑھا اور میں نے مسجد استاد کو یہاں سے پکڑا. میں نے کہا یار تم نے 4 سال میں کوئی تبدیلی نہیں کی, یہ مسجد تو گھر میں بھی بولتا تھا, اب اردو میں بھی یہ مسجد ہی بول رہا ہے, یہ اس کا مقامی لہجہ, گھر جائے پنجابی بولے ویلکم, ڈزنٹ میٹر. لیکن آپ نے تو کچھ کنٹریبیوٹ نہیں نہ کیا, یہ بتا رہا ہے لفظ مجھے کہ آپ نے کنٹریبیوٹ نہیں کیا. جب تک ہم یہ سوچ ڈیولپ استاد میں نہیں کرتے, یا استاد کو یہاں لا کر کھڑا نہیں کرتے, چینج نہیں آ سکتی. پانی پلوں کے نیچے سے گزرتا ہے, پوری نیشن استاد کے قدموں سے گزر کر جاتی ہے, سکول کے گیٹ سے ہو کر جاتی ہے, پھر بھی ان میں سکول کی کوئی بو نہ آئے, استاد کی کوئی بو نہ آئے. تو میرے خیال میں استاد نے کوئی اپنا رول پلے نہیں کیا. ابھی یہ مار صاحب یہ ہمارا ایجوکیشنل سسٹم ہے, یہ سارا یہ تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں نا, اب سرکاری سکول اور سارا کوئی بھی جس کے پاس وسائل نہیں ہے وہی سرکاری سکول میں جاتا ہے, جس کے پاس ہے سارا. یہ ایجوکیشنل سسٹم یہ نہیں سارا یکساں ہونا چاہیے, یکساں ہونا چاہیے. وہ تو ایک بہت ہی ضروری ایسنشل چیز ہے, اس کے بغیر ہم آگے نہیں چل سکیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر جب وہ سلیبس مختلف ہے, جب ان کا وہ
تعلیمی نظام اور سسٹم مختلف ہے، ان ڈگریوں کی کہہ لو کریڈیبلٹی یا ویلیو الگ ہے، تو پھر وہی لوگ جو زیادہ پیسہ خرچ کر کے بہتر ڈگریاں لے کر آگے جاتے ہیں وہی اوپر آ رہے ہیں، اور وہ پھر نیچے والوں کی طرف تو ان کا دھیان ہی نہیں ہوتا نا، وہ اپنی کلاس کو سوچتے ہیں۔ اس میں بات یہ ہے کہ اس میں بات فرق ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں لگتا۔ میں اگلے دن کھڑا تھا جنگ، بچی کو میں نے بس میں سے لینا تھا، چناب کالج جاتی ہے بیٹی، تو ایک ٹیچر میرے سائیکل پہ آیا، اس نے میرے ساتھ آ کر گاڑی سائیکل روکی، ملا السلام علیکم۔ میں تو اس کو نہیں پہچانتا تھا کیونکہ اب مجھے ریٹائر ہوئے بھی 17 سال ہو گئے۔ اس نے مجھ سے ایک سوال کیا، اس نے کہا عمر صاحب اب کیا حال ہے، ٹھیک ہے، آپ بتائیں یہ کیا کہ حکومت کچھ نہیں کر رہی، نہ کوئی یہ اسلامی سسٹم تھا، پہلے دینیات تھی، کچھ آیتیں تھی، صورتیں تھی، قرآن پاک نازل تھا، اور یہ انہوں نے آ کر ختم کر دیا۔ ان دنوں یہ بیچ میں ایک مبینہ ڈیٹ جو گورنمنٹ آئی تھی نا، جو انہوں نے قرآن آیات ختم کر دی تھی۔ میں نے کہا یار ان کو چھوڑو، تم اپنی بات کرو۔ ٹیچر جو ہوتا ہے وہ کلاس روم میں کنگ ہوتا ہے، اس کا جو جی چاہے لفظ بے شک ہندی کو، اس کو وہ لے جا کر مدینے پہنچا سکتا ہے، اس لفظ کی تشریح کرتے کرتے، اس کو انٹرپریٹ کرتے ہوئے، انٹرلنک کرتے ہوئے وہ اپنا میسج دے سکتا ہے، اگر وہ ٹیچر ہے تو۔ ہم ایسے ہی گورنمنٹ کو کوستے ہیں، گورنمنٹ کو تو اپنے مسائل ہیں، انہوں تو ڈالر لینے ہیں نا، گرانٹیں لینی ہیں، انہیں غرض نہیں ہے کہ قوم کیا بن رہی ہے، انہیں تو یہ غرض ہے کہ ہمیں گرانٹیں کس طرح سے ملنی ہیں، ایڈ کس طرح سے ملنی ہے، ڈالر کس طرح سے ملنے ہیں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ یہ استاد جو ہے نا سارا رول، میں ڈی او شپ کے بعد 1.5-2 سال نا میں چلا گیا ایک سکول میں، ہیڈ ماسٹر خود چلا گیا۔ میں نے کہا یار 5 سال بعد جنگ میں نے ڈی او شپ کی نا، تو وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ آئی، پھر اپنا ایک مزاج ہے، آپ سب کو لوگوں کو پتا ہے، میں اسٹیج پہ بھی کھڑے ہوگا، بے شک منسٹر بیٹھو، میں اپنے کام کی بات کرتا، تو آپ کو یاد ہے حال میں نے کیا کیا تھا، کوئی بندہ بول سکتا تھا پورے حال میں، سارے محکمے تھے۔ مارمستان نے ہی کہا کہ میں وہی کام کرتا ہوں جو میری ڈیوٹی ہے، اور اگر میں نے کوئی غلط کیا تو اس کے لیے میں جواب دہ ہوں۔ اگر پھر جنرل صاحب کو کہنا پڑا ڈی سی، اچھا ڈی صاحب پھر آپ دیکھ لیں، اور انہوں نے سرخی لگائی تھی کہ مارمستان نے محکمہ تعلیم کی عزت بچا لی، یہ بڑی شاندار یاد ہے، آپ بھی یاد ہے، اخبار بھی گھر پڑا۔ بات یہ کہ میں اس سکول میں گیا، چونکہ 5 سال ہر مہینے میں منتھلی میٹنگ لیتا تھا، تو جو کچھ میں مہینے میں دیکھتا تھا نا، وہ میں پھر آ کر وہ لیکچر پہ نا اساتذہ کو خطاب میں بتاتا تھا، یہ کام ہے، نام نہیں لیتا تھا لیکن یہ کر لو۔ یہ جب میں وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ سے میں نے دیکھا آتے ہی، انہوں نے ہمارے شہر کے اسکولوں میں ڈی سی او کے ایک ہیڈ کلرک نے اپنے دستخطوں سے ٹرانسفر کر کے بندے بھیجنے شروع کر دیے۔ میں نے کہا یار یہ ظلم ہے۔ میں نے ڈی سی او سے بھی بات کی، میں نے ناظم سے بھی بات کی، بالآخر میں نے کہا، انہوں نے مجھے گرین بک دی، یہ ہمارے اختیارات ہیں۔ میں نے کہا بالکل اختیارات ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن آپ 15-20 محکموں کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ میں ایک محکمہ کا ڈی او، میں نہیں سارے ٹیچروں کو یا ہیڈ ماسٹر کو اچھی طرح سمجھتا، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ اس طرح تو ادارے سطح ناس ہو جائے گی۔ آخرکار میں نے کہا مجھے وہ سکول دے، میں سکول میں چلا گیا۔ پھر بھی انہوں نے ڈی او مجھ سے پوچھ کے لگایا کہ کون سا لگایا، میں نے کہا چلو فلاں بندے، میں چلا گیا سکول میں۔ میں نے وہاں جا کر اسی سکول کے 600-700 بچے ہوتے ہیں ہائی اسکولوں میں شہر میں، ایک کلاس میں، اور وہ سب کو مکسچر سا بنا دیتے ہیں، ادھر ایک نالائق بیٹھا ہے، 5 لائق بیٹھے ہیں، پھر 10 نالائق بیٹھے ہیں، وہ سارا وہ جو لائق بیچ میں بیٹھا ہوتا ہے بیچارہ پھنس کے وہ بھی بیکار ہو جاتا ہے۔ میں نے وہاں جا کر ایک کیڈٹ سیکشن بنا دیا، پہلا کام یہی کیا۔ میں نے کہا مجھے کوئی روک کے دکھائے نا، میں نے وہاں جا کر کمپیوٹر لیب بنا دیا تھا اسکول کے فنڈ سے۔ میں نے کہا مجھے کوئی روک کے دکھائے، جیسے یہاں میں نے سسٹم کیا تھا وہاں بھی کمپیوٹر، بعد میں گورنمنٹ نے لیب بعد میں بنائی، مارمستان میں اس پہلے چلا دیا۔ پھر نہیں میں بتاتا ہوں، وہ جو کیڈٹ سیکشن تھا نا وہ 30 بچوں کا تھا، باقی سیکشن 100 بچے کے تھے، وہ 30 سلیکٹڈ۔ ان کا ہر ہفتے مہینے بعد ٹیسٹ، ان کو کوئی پرائز، کوئی کتاب، کوئی نقد پورے لفافے میں ڈال کے بچوں کو حوصلہ افزائی کی۔ وہ 1 سال میں بچے اس سٹیج پہ پہنچ گئے کہ بورڈ کی پوزیشنیں بھی آنے لگ گئیں، اور الٹیمیٹلی ڈسٹرکٹ گورنمنٹ کو اپنے چناب کالج جھنگ ویل ریپیوٹیڈ ادارہ، اس میں بھی میں نے لیٹر لکھا، بھائی آپ ڈونیشن لے کر باہر سے بچے داخل کرتے ہیں، یہ جھنگ کے غریب بچے جو 80% لیتا ہے اس کو بھی داخل، وہ فری داخلہ ہو گیا 80% بچوں کو جو 80% نمبر لیتے تھے اس وقت۔ اب تو 100 پہ بھی ہم چلے جاتے ہیں،
تو مطلب بندہ کچھ کرنا چاہتا کر سکتا ہے، کسی نے نہیں کر روکا۔ سکتا ہے۔ بات میری یہ ہے کہ استاد کچھ کرنا چاہے تو وہ اسے کر سکتا ہے۔ کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ بڑا اہم جملہ ہے جی، اور آج ہمارے جو دونوں مہمان ہیں ویسے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ گفتگو سنتے رہیں، لیکن قرآن کا کیونکہ وقت محدود ہے، میں دونوں مہمان اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور پینل کا بھی۔ ناظرین، آپ نے گفتگو سنی اور گفتگو کے دوران جو مار صاحب نے ایک بڑی اہم بات کی ہے کہ جب تک استاد اپنا رویہ نہیں بدلے گا، جب تک وہ اپنی ذمہ داری نہیں سمجھے گا، اس وقت تک حالات بہتر ہونے والے نہیں ہیں۔ جب استاد خود موبائل استعمال کر رہا ہوگا تو اسٹوڈنٹ کو وہ کیسے روک سکتا ہے؟ جب وہ تعلیمی موبائل کو دیکھ کر اسٹوڈنٹ کو دے رہا ہوگا تو پھر یہ کلچر بڑھے گا۔ ایک وقت تھا کہ اسکول میں، کالجز میں بیت بازی کے ذریعے، شعر و شاعری کے ذریعے بچوں کو وہ اس طرف راغب کیا جاتا تھا، لیکن اب وہ ماحول، وہ کلچر بدل چکا ہے۔ ہمیں وہ کلچر واپس لانا ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جس پر مار صاحب نے مختلف تجاویز پیش کی ہے اس پر عمل کیا جائے۔ آج کے لیے اتنا، اجازت دیجیے۔